अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा नंबर 6 सूरतुल माइदा आयत नंबर 44। हमने तौरात नाजिल की जिसमें हदायत और रोशनी थी। इन्ना अंज़लना तौरात फीहा हुदम व नूर यहकुमु बिहन नबिय्यून अल्लज़ीना अस्लमू लिल्लज़ीना हादू वर्रब्बानियून वल अहबार। हमने तौरात नाजिल की जिसमें हदायत और रोशनी थी। सारे नबी जो मुस्लिम थे इसी के मुताबिक इन यहूदियों के मामलात का फैसला किया करते थे। यानी आप देखें कि यहूदियों के मामलात का फैसला किया करते थे सारे नबी जो मुस्लिम थे। इसका मतलब है जितने भी अंबिया आए हैं सबका दीन क्या था? इस्लाम। तो उन्होंने इस्लाम ही का प्रचार किया। तो किस चीज के मुताबिक फैसला किया करते थे? किताब के मुताबिक। कौन सी किताब नाजिल हुई थी मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर? तौरात। और इसी तरह रब्बानी और अखबार भी यानी उलमा कहा जा सकता है, वो भी क्या करते थे? किताब से फैसला करते थे, क्योंकि उन्हें किताब अल्लाह की हिफाजत का जिम्मेदार बनाया गया था और वो इस पर गवाह थे। किताब की हिफाजत से मुराद क्या है? कि उसके अहकामात को इम्प्लीमेंट करना जमीन के ऊपर, और वो इस पर गवाह थे। बस तुम लोगों से ना डरो बल्कि मुझसे डरो और मेरी आयत को जरा जरा से मुआवजे लेकर बेचना छोड़ दो। और जो लोग अल्लाह की नाजिल करदा कानून के मुताबिक फैसला ना करें वही तो काफिर है। आयत नंबर 44 का बिल्कुल लास्ट वाला एरिया हिस्सा है, फाउलाई का हुमुल काफिरून। बस वही लोग तो काफिर हैं। यानी जो अल्लाह की के नाजिल करदा कानून, यानी वो कानून क्या होता है यहाँ पे क्या पता चल रहा है? किताब, उसके मुताबिक फैसला ना नहीं करते वो काफिर हैं। और दूसरी बात यह है कि हमें यहाँ पे उलमा की जिम्मेदारियों का भी एहसास होता है कि वो क्या है। और देखें कि जो अभी आप आयात पढ़ रहे हैं ना, ये किताब के मकसद को लेके इंतहाई फिक्र अंगेज और अहम आयात है। अगली आयत देखिए, वकतबना अलैहिम फीहा अन्न नफ्स बिन नफ्सी वल ऐन बिल ऐनी वल अनफ बिल अनफी वल उज़ुन बिल उज़ुनि वस्सिन्न बिस सिन्नि वल जुरूह क़िसास फमन तसद्दक़ बिही फहुव कफ़ारतुल लह वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। इसको भी अंडरलाइन कीजिए। तौरात में हमने यहूदियों को ये हुक्म लिख दिया था कि जान के बदले जान, आंख के बदले आंख, नाक के बदले नाक, कान के बदले कान, दांत के बदले दांत और तमाम जख्मों के बराबर का भी किसास है। यानी हर चीज का किसास है। जान के बदले जान का तो हमने पढ़ा ही है ना। अगर जिस्मानी एज़ा में से किसी को कोई नुकसान पहुंचेगा तो उसका भी किसास लिया जाएगा जिसने नुकसान पहुंचाया। फिर जो किसास सदका कर दे तो उसके लिए कफारा है। और जो लोग अल्लाह के नाजिल करदा कानून के मुताबिक फैसला ना करें वही तो जालिम है। ऊपर क्या कहा था? वही काफिर है। और यहाँ पे कहा है कि वही तो जालिम है। किसास का सदका करना, इससे क्या मुराद है? देखिए, किसास का सदका से मुराद ये है कि किसास ना लें और माफ कर दें, क्योंकि हर इंसान से गुनाह सरजद होते हैं। तो ये सदका फिर उसके लिए उसके गुनाहों का कफारा बन जाएगा अल्लाह ताला के यहाँ। फिर हमने इन पैगंबरों के बाद मरियम के बेटे ईसा को भेजा। तौरात में से जो कुछ उसके सामने मौजूद था वो उसकी तस्दीक करने वाला था। हमने इसको इंजील अता की जिसमें हदायत भी थी और रोशनी भी। तौरात में क्या था? वहां पे भी, उसमें भी हदायत भी थी और रोशनी, यानी हदायत भी थी, नूर भी था। इसमें भी हदायत और नूर दोनों की बात। वो भी तौरात में से जो कुछ उस वक्त मौजूद था उसकी तस्दीक करने वाली थी। जो कुछ उसमें मौजूद था का क्या मतलब है? क्योंकि बाकी चीजों में तो कुछ चेंजेस हो गई थी ना, और बाकी जो चीजें तहरीफ हो चुकी थी उनको फिर असर नो इंजील में दोबारा से नाजिल किया गया था। ये 2 to 1 प्लीज अपना माइक माइक ऑफ कीजिएगा काइंडली। थैंक यू। ऑलराइट। और मुत्तकी लोगों के लिए सरासर नसीहत और हदायत थी। और किताब तो नसीहत और हदायत होती है, लेकिन ये हासिल कौन करता है? सिर्फ मुत्तकी लोग। वल यहकुम अहलुल इंजीली बिमा अंज़लल्लाहु फी व मन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल फासिकून। देखिए, फिर से वही बात रिपीट हुई है। हमारा हुक्म था कि अहले इंजील उस कानून के मुताबिक फैसला करें जो अल्लाह ने इसमें नाजिल किया है, और जो लोग अल्लाह के नाजिल करदा कानून के मुताबिक फैसला ना करें वही तो फासिक हैं। तो अल्लाह के कानून के ऊपर अमल करना कितना जरूरी है कि तौरात वालों को भी यही हुक्म आया था कि तुमने इस किताब को दुनिया में नाफिज करना है। छोटे बड़े जिंदगी के सारे फैसले इसी किताब से लेने हैं। नहीं करोगे तो काफिर होगे। फिर इंजील वालों को, अहले इंजील को क्या बताया? उनको भी यही कहा कि ये किताब इसीलिए नाजिल हुई है कि जो फैसले किए जाएं वो अल्लाह के नाजिल करदा कानून के मुताबिक किए किए जाएं। नहीं करोगे तो तुम फासिक होगे। अब 3 अल्फाज हमने देखे हैं। पहले हमने देखा वो काफिर है, फिर हमने देखा वो जालिम है, फिर हमने देखा कि वो फासिक हैं। कौन? जो अल्लाह के कानून के मुताबिक फैसले नहीं करते। इन तीनों अल्फाज को देखते हैं। इसका मतलब ये है कि जो अल्लाह के कानून को छोड़कर
اپنے یا کسی دوسرے انسان کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں، فیصلہ کریں، تو وہ 3 جرائم کر رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، کفر۔ کفر کیا ہے؟ اللہ کے حکم سے انکار، یہ کفر ہے کہ نہیں، ہم نے آپ کا قانون نہیں مانا۔ دوسری بات ہے ظلم، ایسا کرنا یعنی اللہ کے حکم سے انکار کرنا کہ اس کی کتاب سے فیصلے نہیں ہوں گے، ظلم ہے۔ کیسے؟ کیونکہ یہ نظام عدل کو توڑ دیتی ہے یہ بات، کیونکہ دنیا میں نظام عدل اسی وقت قائم ہوگا جب قانون الہی دنیا میں امپلیمنٹ ہوگا۔ تیسری چیز بتایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ فاسق ہیں۔ فسق کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا بندہ ہونے کے باوجود اپنے مالک سے سرکشی کرنا، یعنی حدوں کو تجاوز کر جانا، حدوں سے تجاوز کر جانا، اور یہ کیا ہے؟ فسق۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنی اہم ہے یہ والی بات کہ اللہ کتاب کیوں اتارتا ہے، تاکہ اس کے مطابق اس کتاب کو استعمال کرتے ہوئے، وہ مینول ہے، وہ ہمارا قانون ہے، وہ ہماری شریعت ہے، وہی ہمارا لا ہے، اور اسی کے مطابق کام چلے گا۔ اب آگے 48 سے 50 تک اب حاملین توریت کی بات گزری، حاملین انجیل کی بات گزری، اس کے بعد کس کا نمبر آنا چاہیے؟ حاملین قرآن کا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ۔ ایک تو اس میں مہیمنن کا لفظ جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ آگے دیکھیے، فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا۔ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ان دونوں الفاظ کو بھی ہم دیکھیں گے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی ہے، اور کون سی؟ قرآن، جو حق لے کر آئی ہے، اور الکتاب میں سے جو کچھ اس کے سامنے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی، اور اس کی مہیمن ہے، یعنی محافظ اور نگہبان ہے۔ اب مہیمن کا کیا مطلب ہے؟ کہ تورات اور انجیل میں وہ باتیں جو اللہ کی طرف سے تھیں اور جو خود سے گھڑ کر لکھ لی گئی تھیں، قرآن ان کا مہیمن ہے کہ وہ سچ کو جھوٹ سے الگ کر دیتا ہے۔ یہ ہوتی ہے تصدیق کرنا، سچ کو جھوٹ سے الگ کر دیتا ہے۔ کیونکہ نگران کیسے ہے وہ پہلی 2 کتابوں میں، کہ جو اب پہلی 2 کتابیں پڑھیں، تورات اور انجیل، اور پھر قرآن کو پڑھ لیں، یا پہلے اصل میں مسلمان کا تو دوسرا اصول کرنا ہے نا، اس کو تو پہلے قرآن پڑھنا ہے، پھر تورات اور انجیل پڑھنی ہے۔ لیکن میں ادھر دوسری طرح ادروائز بات کریں کہ قرآن مہیمن کیسے بنتا ہے، کہ وہ تورات اور انجیل کے جو احکامات اللہ تعالیٰ کے اس میں موجود ہیں، وہ ان کے بارے میں فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہ اللہ کے احکامات اس میں سے کون کون سے ہیں، اور جو گھڑی ہوئی چیزیں اس میں شامل کی گئی ہیں وہ کون کون سی ہیں۔ اس طریقے سے وہ باقی کتابوں کے اوپر بھی مہیمن بن جاتا ہے۔ لہٰذا تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کرو، اور جو حق تمہارے پاس آ گیا ہے اس سے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ یعنی کتاب کی پیروی اگر نہیں ہوگی تو پھر کس چیز کی پیروی ہوگی؟ پھر خواہشات کی پیروی ہوگی، اور وہ اللہ کے ہاں کیا ہوگا؟ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سرکشی اور بغاوت ہے، کہ اللہ کی سرزمین پر رہیں، مخلوق بھی اسی کی ہوں، مگر اس کے دیے ہوئے قانون کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں۔ ہم نے تم انسانوں میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک منہاج مقرر کیا ہے، اگرچہ تمہارا اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بھی بنا سکتا تھا، لیکن اس نے یہ اس لیے کیا کہ جو کچھ اس نے تم کو دیا اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کہ ہم نے ہر انسان کے لیے ایک شریعت اور ایک منہاج مقرر کیا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ شریعت کا مطلب ہوتا ہے راستہ، ایسا راستہ جو زندگی کی طرف جاتا ہو، اور شریعت وہ راستہ ہے جو کامیابی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ مگر اس راستے پہ چلیں کیسے؟ وہ کون سا طریقہ ہوگا جو ہمیں بتائے گا کہ ہم نے اس راستے پہ چلنا کیسے ہے؟ وہ طریقہ ہوگا، اس کو کہتے ہیں منہاج، یعنی یہ رسول ہمیں بتاتا ہے کہ شریعت پر عمل کیسے ہوگا۔ تو رسول کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ اس کو منہج کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج عیسیٰ علیہ السلام کے منہج سے الگ ہوگا۔ کیوں؟ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہی ہوں، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل پر آئے تھے۔ بنی اسرائیل پہلے سے مسلمان قوم تھی اور غلامی کا شکار ہو چکی تھی، پھر اس کے بعد جو بھی ہوا لیکن تھے وہ مسلمان۔ تو ان کا وہ اپنی قوم کو شریعت پہ لانے کا طریقہ الگ ہوگا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جہاں پر ہوئی ہے وہ مشرکین کے بیچ میں ہوئی ہے، وہاں پہ کوئی مسلمان نہیں تھا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا منہج بھی الگ ہوگا۔ کیوں؟ ان کی بعثت بنی اسرائیل پر اس وقت ہوئی ہے جب ان کے اندر بہت زیادہ بگاڑ آ چکا تھا۔ تو پھر کیا ہے کہ منہج الگ الگ ہو سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں
کہ اس نے یہ وہ چاہتا تو تمہیں ایک امت بھی بنا سکتا، لیکن اس نے الگ الگ امتیں بنائی تاکہ تمہاری یعنی شریعتیں بنائی تاکہ تمہاری آزمائش کرے۔ لہٰذا بھلائیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ اور امت وسط کو یہ دوسری دفعہ تاکید کی گئی ہے، پہلے بھی یہ تاکید کی جا چکی ہے۔ آخرکار تم سب کو اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ بار بار تاکید آ رہی ہے، ہوشیار ہو کہ یہ لوگ تمہیں فتنہ میں ڈال کر اس ہدایت سے ذرا برابر منحرف نہ کرنے پائیں۔ دیکھیں، جب بھی اللہ کے قانون کو امپلیمنٹ کیا جائے گا زمین میں، جو اپوزنگ فورسز ہوں گی، جو طاغوتی قوتیں ہوں گی، وہ اس کو امپلیمنٹیشن نہیں ہونے دیں گی آرام سے۔ تو کیا کریں گی؟ وہ فتنے میں ڈالنے کی کوشش کریں گی۔ یہاں فتنہ کیا ہوگا کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب سے ہٹانے کی کوئی بھی سازش کی جائے۔ جیسے کہ ابھی دیکھیں کہ سود کے بارے میں ہم پڑھ چکے نا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، لیکن آج کل کیا بات کی جاتی ہے کہ سود کے بغیر تو، انٹرسٹ کے بغیر تو اکانومی نہیں چل سکتی، یا یہ کہ پردہ تو ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، یا یہ کہ قرآن جدید دور کے تقاضے تو پورے نہیں کرتا تو یہ ریلیونٹ نہیں ہے، اس طرح کی باتیں کرنا۔ تو لوگوں کو پھر، کیونکہ لوگ تو وہی والی بات ہے کہ خود تو علم حاصل کرتے نہیں ہیں، تو ایسی باتوں میں آ جاتے ہیں، پھر تو یہ فتنہ برپا ہو جاتا ہے۔ پھر اگر یہ سے منہ موڑے تو جان لو کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی پاداش میں ان کو مبتلا مصیبت کرنے کا ارادہ کر ہی دیا ہے۔ اور مصیبت کب آتی ہے؟ جب لوگ فاسق ہو جاتے ہیں شریعت کو چھوڑ دینے کی وجہ سے، اور یہ حقیقت ہے کہ ان لوگوں میں اکثر فاسق ہیں۔ تو کیا پھر یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، فیصلہ اللہ کا کیا ہے؟ اس کی کتاب۔ اور جاہلیت کا فیصلہ کون کرتے ہیں؟ وہ تو انسانوں کا بنایا ہوا قانون ہوتا ہے نا، جو جاہلیت پہ بیس کرتا ہے۔ تو قرآن اس جگہ پہ لا کر انسانوں کو دو راستوں کے درمیان میں کھڑا کر دیتا ہے، یا تو شریعت کا راستہ اختیار کرو یا پھر جاہلیت کا راستہ اختیار کرو، اور راستے دونوں واضح کر کے بتا بھی دیے۔ اب آگے 51 سے 66 تک جو آیات آ رہی ہیں، اہل کتاب کو دوست نہیں بنانا اور کیوں نہیں بنانا، اس کی وجوہات آ رہی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اور اگر ان میں سے کوئی ان کو رفیق بناتا ہے تو اس کا شمار بھی پھر انہی لوگوں میں سے ہوگا۔ یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نا کہ ان کو دوست نہیں بنانا، پیچھے بھی ہم یہ بات پڑھ کے آئے ہیں۔ اس کے باوجود اگر کوئی ایسا کرے گا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کو قبول نہیں کیا۔ جب نہیں کیا تو اپنے اوپر ظلم کیا نا، تو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت سے محروم کر دیتے۔ تم دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ انہی میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں۔ کن میں؟ اہل کتاب، ان کے یہودیوں کے بڑے نزدیک تھے منافق، اور ان کے طرز عمل بھی ایک ہی جیسے تھے۔ کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے کہ یہ ہم کسی مصیبت کے چکر میں نہ پڑ جائیں، یعنی مشرکین اور یہود کے ساتھ دینے کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کو فتح ہو گئی تو ہم تو پھر بڑی مصیبت کا شکار ہو جائیں گے، اور یہ نہ ہو کہ ہم کسی مصیبت کے، تمہارا ساتھ اگر ہم نے دیا اور مسلمانوں کو فتح ہو گئی تو تمہارا ساتھ دینے کی وجہ سے مسلمان تو پھر ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ مگر بعید نہیں کہ اللہ جب تمہیں فیصلہ کن فتح بخشے گا یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے گا تو یہ لوگ اپنے اس نفاق پر جسے یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہوں گے نادم ہوں گے۔ اس وقت اہل ایمان کہیں گے کہ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے اور آخرکار یہ ناکام و نامراد ہو کر رہے۔ تو منافقین کا ایک تو یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کی کس طرح سے دشمنی کریں، دوسری بات یہ ہے کہ وہ قسمیں کھا کھا کر یقین دلاتے ہیں۔ جھوٹا جتنا زیادہ جھوٹا ہوتا ہے نا، وہ اتنی زیادہ قسمیں کھاتا ہے دوسروں کو یقین دلانے کے لیے کہ وہ کتنا سچا ہے، تمہارے ساتھ کتنا سنسیئر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے، ان کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، اللہ اور بہت سارے لوگ ایسے پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا۔ تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کوئی دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے، اللہ تعالیٰ کو اصل میں کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی، یہ بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ اور اوپر جو بات آئی تھی نا کہ یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کمپنی کا اثر انسان کے اوپر ہوتا ہے۔ تو کمپنی کا اثر انسان کے اوپر ایسا ہوتا ہے کہ وہ پھر انہی رنگوں میں رنگنے لگ پڑتا ہے۔ تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو ہے وہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم اپنے دین سے پھرتے ہو تو پھر جاؤ، اللہ بہت سارے ایسے لوگ پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا، یعنی وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے اور اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔
جو جو مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے. مومن آپس میں کیونکہ بھائی بھائی ہوتے ہیں تو آپس میں تو نرم ہی ہوں گے. اور مومن مومنوں کو اپنی طاقت نہیں دکھاتے، لیکن جہاں پہ مارکہ حق و باطل ہو وہاں پہ وہ سختی دکھاتے ہیں، کیونکہ وہی وہ جگہ ہے جہاں پہ سختی دکھائی جانی چاہیے. وہ ایک شعر ہے نا، وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. تو یہ بالکل اسی آیت کے اوپر وہ پورا اترتا ہے وہ شعر. جو اللہ کی راہ میں جد و جہد کریں گے یعنی جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. کون سا؟ کہ وہ ان لوگوں میں شامل کرے جن سے وہ محبت کرتا ہے. اللہ وسیع ذرائع کا مالک ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ اللہ کہتا ہے وہ جو اللہ کو سے محبت کرتے ہوں گے، اللہ ایسے لوگوں کو، تم نہیں نہ مانتے اللہ کی بات نہ مانو، اللہ تمہیں ہٹائے گا، ایسے لوگوں کو لے آئے گا جو اس سے محبت کرتے ہوں گے، اور اللہ اس سے، جو اللہ سے محبت کریں گے اللہ ان سے محبت کرے گا. تو محبت جو ہے نا اصل میں تو ایمان ہی ہے، کیونکہ ایمان ہو یا اطاعت ہو وہ محبت کے بغیر نہیں ہو سکتی. اور آپ دیکھیں کہ یہ لوگ جب اللہ سے محبت کرتے ہیں نا، اس کی محبت کی وجہ سے جہاد کرنے کو بھی تیار ہے، اپنی جان ہتھیلی پر رکھنے کو بھی تیار ہے، اللہ کے فوجی بن چکے ہیں. آپ کوئی کچھ بھی کہے، برا بھلا، یہ پاگل ہو گیا، یہ بے وقوف ہو گیا، یہ مولوی بن گیا، کریئر اس نے اپنا خراب کر دیا ہے، رشتہ کون دے گا اس کو، وغیرہ وغیرہ، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے پرواہ؟ کیونکہ اب اسلام ان کے لیے فخر کا باعث بن گیا، شرمندگی کا باعث نہیں بن گیا. اور ہم سوچیں کہ ہمارے لیے اسلام آج کیا ہے. ہم تو نکل نکل کے اس کی حدوں سے باہر جاتے ہیں. اس کا یہی مطلب ہے نا کہ ہم تو فخر نہیں کرتے اپنے دین کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ کی پارٹی کے لوگ کون ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اصل میں یہ بات بتا رہے ہیں یہاں پہ. تمہارے رفیق، مومنوں سے بات ہوتی ہے، تمہارے رفیق تو حقیقت میں صرف اللہ اور اس کا رسول اور وہ اہل ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہوتے ہیں. تینوں چیزوں میں آپ دیکھیں کیا ہے؟ اطاعت. اور جو اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا رفیق بنا لے، اسے معلوم ہو کہ اللہ کی جماعت حزب اللہ ہی غالب آنے والی ہے. تو یہ اللہ کی پارٹی ہے جو غالب آنے والی ہے. اور اللہ کی پارٹی کیسی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ محبوب ہیں اور وہ مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہیں، اللہ کی راہ میں جد و جہد کرتے ہیں، اور کوئی ملامت کرے تو اس کی ملامت سے نہیں ڈرتے. اس کے علاوہ وہ اپنے ایمان کا اور اپنی عاجزی کا ثبوت نماز قائم کر کے، زکوٰۃ دے کے اور اللہ کے آگے جھک کر کرتے ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے پیش رو اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور تفریح کا سامان بنا لیا ہے، انہیں اور دوسرے کافروں کو اپنا دوست اور رفیق نہ بناؤ. اللہ کا تقوی اختیار کرو اگر تم مومن ہو. جب تم نماز کے لیے منادی کرتے ہو تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس سے کھیلتے ہیں. یعنی اذان ہوتی ہے یہ تالیاں بجاتے ہیں، سیٹیاں بجاتے ہیں. حالانکہ اذان کے تو آداب ہیں، اور کہ خاموشی سے اس کو، اذان کو سنا جائے اور اس کے بعد دعا مانگی جائے. اور یہ ہے کہ ایک حدیث سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مؤذن کو سنو تو وہی، تم بھی وہی کلمات ادا کرو جو وہ کلمات ادا کرتا ہے. اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے وسیلہ کی دعا کرو. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ والدرجة الرفیعہ وبعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ. یہ وہ دعا ہے نا جو ہم پڑھتے ہیں. اینی وے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ مذاق اڑاتے ہیں اذان کا، اس کی کلمات کا مذاق اڑاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عقل نہیں رکھتے. کیونکہ کوئی بھی ذی شعور انسان ہوگا نا، جو میچور ہوگا، سینسیٹیو ہوگا، وہ کسی کے بھی دین کے ان شعار کا مذاق نہیں اڑائے گا. ان سے کہو اے اہل کتاب، تم جس بات پر ہم سے بگڑے ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے دین پر اور اس تعلیم پر ایمان لے آئے جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے اور ہم سے پہلے بھی نازل ہوئی تھی. تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں. پھر کہو کیا میں ان لوگوں کی نشاندہی کروں جس کا انجام اللہ کے ہاں فاسقوں کے انجام سے بھی بدتر ہے؟ اور وہ جن پر اللہ نے لعنت کی، جس پر اس کا غضب ٹوٹا، جن میں سے بندر اور سور بنائے گئے، جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی، ان کا درجہ اور بھی زیادہ برا ہے، اور وہ سیدھے راستے سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. تو کیا ہے کہ دیکھیں انسان کا عقیدے کا بگاڑ انسان کو کس سطح پر گرا دیتا ہے کہ پھر جو لوگ نیک لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں کام کر رہے ہوتے ہیں، جو اپنا عقیدہ صحیح رکھتے ہیں، ان کو وہ لوگ اپنے دشمن لگتے ہیں. وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ. جب یہ لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، حالانکہ کفر لیے ہوئے آتے ہیں اور کفر لیے ہوئے ہی واپس لوٹ جاتے ہیں. اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں. تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے بکثرت لوگ گناہ اور ظلم اور زیادتی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں اور حرام کا مال کھاتے ہیں. جبکہ مسلمانوں کو کیا نصیحت کی گئی تھی کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو. لیکن یہ کن چیزوں میں ایک دوسرے سے مقابلے بازی کر رہے ہیں؟ ظلم اور زیادتی کے کاموں میں، اور پھر حرام کے مال کھانے میں. کیونکہ زندگی کا مقصد کیا ہے ان کا؟ اپنی دنیا کو جنت بنا لینا. دنیا کو جنت بنانے کے لیے پھر انسان کسی بھی طرح کی حرکت پہ آ جاتا ہے.
تو وہ حرام بھی کھانے پہ آ جاتا ہے. اور دیکھیں پوری وہ آپس میں مقابلے لگے ہوئے ہیں کہ کون سب سے بہتر جو ہے وہ اپنا لائف سٹائل رکھے گا. پلیز اپنے مائکس دیکھیے، کسی کا مائک آن لگ رہا ہے. رانا باجی آپ کا مائک آن ہے. اوکے، آگے دیکھتے ہیں جی. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ کیوں ان کے علماء اور مشائخ انہیں گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے؟ یعنی علماء اور مشائخ اسلامی ریاست میں علماء کا کردار کیا ہے کہ وہ لوگوں کو ایسی نصیحت کریں. بیسیکلی وہ نصیحت کیا ہے کہ جب لوگ غلط راستے پر ہوں تو نہیں انہیں منکر کریں. یقیناً بہت برا کارنامہ زندگی ہے جو وہ تیار کر رہے ہیں. تو اگر وہ برائی سے منع نہیں کریں گے، جو برائی سے منع نہیں کرتا وہ ویسا ہی ہوتا ہے جیسے کہ وہ اس برائی میں خود شامل ہو. وہ آگے کیا ایک اور چیز ہے، یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، باندھے گئے ان کے ہاتھ، اور لعنت پڑی اس بکواس پر جو یہ کرتے ہیں. اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہیں، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. کیونکہ جب انفاق فی سبیل اللہ کی آیات آتی ہیں تو یہ اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے. حقیقت یہ ہے کہ جو کلام تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور باطل پرستی میں الٹے اضافے کا موجب بن گیا ہے. یعنی ہونا کیا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ قرآن کو سن کر وہ کوئی سبق لیتے، اپنی غلطیوں کو سنتے، کیونکہ غلطیاں تو ان کو بار بار سنوائی جا رہی ہیں، ان کی تلافی کرنے کی کوشش کرتے یہ لوگ، ان پر الٹا اثر ہوا. یہ ضد میں آ گئے اور انہوں نے اس سچے دین کی مخالفت کر دی. ایک سیکنڈ رکیے گا. آل رائٹ. تو کیا ہوا کہ انہوں نے وہ ضد میں آ گئے اور انہوں نے اس سچے دین کی مخالفت شروع کر دی اپنے ضد کی وجہ سے. ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت اور دشمنی ڈال دی ہے. جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. یہ زمین میں فساد پھیلانے کی صحیح کر رہے ہیں مگر اللہ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو جو مسلمانوں کے ساتھ جیسے غزوہ احزاب ہوئی ہے، اس میں یہی تھا کہ یہ غزوہ احزاب کا جو روٹ کاز تھا وہ یہودیوں نے مشرکین مکہ کو اکسایا تھا کہ ہم مل کے اٹیک کرتے ہیں اور مسلمانوں کا قصہ تمام کر لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ جب بھی اس طرح کی کوئی حرکت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان جنگ کے شعلوں کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے، تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور ان کو نعمت بھری جنتوں میں پہنچاتے. کاش انہوں نے تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی تھی. قرآن پھر دیکھیں کتاب کو قائم کرنے والی بات ہے. اور کتاب کو قائم کرنا کیا ہوتا ہے کہ اس کو جو اللہ تعالیٰ نے قانون دیا ہے کتاب کے اندر وہ ہماری زندگیوں کا حصہ ہو. ایسا کرتے تو ان کے لیے اوپر سے رزق برستا اور نیچے سے ابلتا. اگرچہ ان میں سے کچھ لوگ راست رو بھی ہیں لیکن ان کی اکثریت بد عمل ہے. تو کتاب معاشرے میں قائم کرنی ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ اپنی زندگی میں دنیا میں تو فائدہ ہو گئی ہوگا. کیسے کہ اللہ تعالیٰ کا نظام کیونکہ عدل اور انصاف پہ مبنی ہے تو عدل اور انصاف کے نظام میں رہنے کا فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے. آج کل آپ دیکھیں کہ ہمیں جائز کام نکلوانے کے لیے بھی رشوت دینی پڑتی ہے، جھوٹ بولنا پڑتا ہے، حالانکہ وہ ہمارا جائز کام ہوتا ہے. دوسرا اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ دنیا میں تمہارا فائدہ ہوتا ہے اللہ کا نظام قائم کر کے، اور وہ کیا فائدہ ہوتا کہ رزق برستا. یعنی تمہاری اکانومی اتنی زیادہ اسٹرانگ ہو جاتی کہ تم جس کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 67 سے 86 تک جو مضمون ہے اس میں ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ ٹھیک ہے یہ لوگ یہ سازشیں کر رہے ہیں، ان کی حرکتیں ایسی ہیں لیکن آپ اپنا کام کرتے رہیں. پھر اہل کتاب یا کسی بھی دینی گروہ کی اللہ کے نزدیک اہمیت صرف اس وقت ہوگی اگر وہ کتاب قائم کرے گا. اور اہل کتاب کے پھر کچھ غلط نظریات، عقائد اور اہل نصارہ کی کچھ تعریف، لیکن وہ پھر اگلے پارے میں بھی ساتھ میں کنٹینیو کرے گی. آیت نمبر 67، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیغمبر جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو. اگر تم نے ایسا نہ کیا تو حق پیغمبری ادا نہیں کیا. تو حق پیغمبری یہ بہت ہی مشکل ٹاسک تھا کہ جو کچھ اتر آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو کچھ نازل ہو رہا ہے سب کا سب پہنچانا ہے. اور دیکھیں اگر صرف ہم مکی زندگی کی بات کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قرآن پہنچا رہے ہیں اہل مکہ کو، جو وہ لوگ جو قرآن سننا ہی نہیں چاہتے، اور انہی لوگوں کو بار بار وہی دوبارہ سے قرآن سنانا ہے. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ریزسٹنس وہاں سے فیس کر رہے ہیں وہ نہ ختم ہونے والی ہے. ہم اگر کسی کو کوئی بات کریں، کوئی نصیحت کریں اور آگے سے کوئی ہماری انسلٹ کر دے تو کیا ہم دوبارہ سے اس کو نصیحت کریں گے؟ نہیں.
لیکن رسول ایسا نہیں کر سکتا، اس کو پھر بھی اپنے انہی لوگوں میں جانا پڑتا ہے جو اس کو دھتکارتے ہیں، جو اس کو انسلٹ کرتے ہیں، جو اس کا مذاق بناتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو قرآن نہیں سننا چاہتے، ان کو دوبارہ سے قرآن ہی سنانا ہے، قرآن ہی کے ذریعے دعوت دینی ہے۔ سو حق پیغمبری یہ کام اتنا آسان نہیں ہے۔ تو ایک اس کے ساتھ ایک مجھے بات یاد آئی کہ حجت الوداع کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ دیا ہے تمام صحابہ کرام کو، تو آخر میں انہوں نے شہادت لی ہے کہ کیا میں نے پہنچا دیا، کیا میں نے پہنچا دیا، کیا میں نے پہنچا دیا، 3 دفعہ پوچھا۔ تو لوگوں کے مجمع نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہاں آپ نے پہنچا دیا، آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا، آپ نے سنسیریٹی کا حق ادا کیا۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آسمان کی طرف اپنی شہادت کی انگلی کو بلند کیا اور کہا اللہ مشہد، 3 دفعہ فرمایا کہ یا اللہ تو بھی گواہ ہے، یا اللہ تو بھی گواہ ہے، یا اللہ تو بھی گواہ ہے کہ جو تو نے مجھے ٹاسک دیا تھا میں نے وہ ٹاسک پورا کر دیا۔ اللہ تم کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے، یقین رکھو کہ وہ کافروں کو کامیابی کی راہ ہرگز نہیں دکھائے گا۔ تو بیسیکلی تو بتایا تو یہ جا رہا ہے کہ آپ اپنا کام کرتے جائیں، لوگوں کی طرف سے ریزسٹنس آئے گی لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ صاف کہہ دو قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم۔ صاف کہہ دو اے اہل کتاب، تم ہرگز کسی اصل پر نہیں ہو جب تک کہ تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم نہ کر دو جو تمہاری رب کی طرف سے تم پر نازل کی گئی ہیں۔ تو پھر دیکھیں کہ کتاب کے قائم کرنے کی ہی بات ہے۔ اور اب چونکہ قرآن آ چکا ہے، اب انجیل اور تورات کیسے قائم ہوگی؟ اب ایسے قائم ہوگی وہ کہ اس کے اندر جو آخری رسول کے ہونے کی نشانیاں موجود ہیں، ان نشانیوں کو دیکھ کے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا ہے۔ نہ صرف ایمان لانا ہے بلکہ ان کی مدد بھی کرنی، ان کے مشن میں ان کا ساتھ دینا ہے۔ تو اس وقت یہ اس طریقے سے کتاب کو قائم کر سکتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر کوئی اہمیت نہیں ہے تمہاری۔ ضرور ہے کہ یہ فرمان جو تم پر نازل کیا گیا ہے ان میں سے اکثر کی سرکشی اور انکار کو اور زیادہ بڑھا دے، مگر انکار کرنے والوں کے حال پر افسوس نہ کرو۔ مسلمان ہو یا یہودی، صابی ہو یا عیسائی، جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، بے شک اس کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں ہے۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسولا، ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ان کی طرف بہت سارے رسول بھیجے۔ وہ پختہ عہد کیا تھا؟ وہ جو طور کو اوپر ان کے معلق کر کے لیا گیا تھا، وہ کتاب کا ہی عہد تھا۔ مگر جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول ان کی خواہشات نفس کے خلاف کچھ لے کر آیا، کسی کو انہوں نے جھٹلایا، کسی کو قتل کیا، اور اپنے نزدیک یہ سمجھے کہ کوئی فتنہ رونما نہیں ہوگا۔ تو جب رسول تو چلے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے نا، اس کے بعد تو انبیاء آئے تھے، اور انبیاء کس چیز کی طرف بلاتے تھے؟ اسی تورات کی طرف جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، وہی شریعت تھی، وہی لاء تھا۔ جب وہ اس کتاب کو ان کے اندر لائک اس کی تبلیغ کرتے تھے اور لوگوں کو ان کے برے اعمال سے روکتے تھے، ان کو تنبیہ کرتے تھے، تو لوگوں کو یہ بات کہاں پسند آتی تھی؟ تو کیا کرتے تھے؟ کچھ کو جھٹلاتے تھے، کچھ کو قتل کر دیتے تھے، اور اپنے نزدیک یہ سمجھے کہ کوئی فتنہ رونما نہیں ہوگا، یعنی ہم نے اتنا بڑا کام کر دیا تو اب اس کے نتیجے میں کچھ ہوا تو نہیں ہمیں۔ تو جب یہ انہوں نے بات سوچی کہ ہم تو انبیاء کا بھی قتل کر رہے ہیں اور تو ہم پہ تو کوئی وبال نہیں آ رہا، تو اس سے کیا ہوا؟ اس لیے اندھے اور بہرے بن گئے۔ یعنی ہدایت لینے کی آنکھیں اور کان کیا ہیں؟ ہدایت لینے کے سورسز ہیں نا، وہی اللہ تعالیٰ نے ان کے چھین لیے، اور وہ کیا ہو گیا کہ اندھے اور بہرے ہو گئے اور ہدایت کی توفیق ہی چھن گئی۔ پھر اللہ نے انہیں معاف کیا تو ان میں سے اکثر لوگ اور زیادہ اندھے اور بہرے بنتے چلے گئے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، اور یہ بجائے اس کے کہ اس ڈھیل سے فائدہ اٹھائے اور اپنے اعمال کو دیکھیں، اپنی طرز عمل پہ غور و فکر کریں، مزید جو ہیں وہ اسی میں اندھے بہرے چلتے چلے جا رہے ہیں، اور اللہ ان کی یہ ساری حرکات دیکھ رہا ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے، حالانکہ مسیح نے کیا کہا تھا؟ مسیح نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ سورہ آل عمران میں بھی ہم اس کو پڑھ چکے ہیں۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ تو جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ معاذ اللہ مسیح ابن مریم اللہ ہے یا وہی الہ ہے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے شرک کیا، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو شرک کرے گا جنت اس پہ حرام ہے۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے، اب یہ نصارہ کو باتیں سنوائی جا رہی ہیں، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا اللہ 3 میں سے ایک ہے، وہی عقیدہ تثلیث کا جو قانون تھا جو میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس میں شامل تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدائی میں ذات شامل تھی، اور روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام کی، حالانکہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ اور دیکھیں یہ جب جو انجیلیں ہیں نا، جو 4 ان کی کینونیکلز ہیں بائبلز،
ان میں سے کسی کے اندر یہ چیز موجود نہیں ہے، یہ بعد میں گھڑی گئی ہے، یہ تین والی جو بات ہے یہ بعد میں گھڑی گئی ہے۔ اگر یہ لوگ اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جس جس نے یہ کفر کیا ہے اس کو دردناک سزا دی جائے گی۔ پھر کیا یہ اللہ سے توبہ نہیں کریں گے، اس سے معافی نہیں مانگیں گے؟ اللہ بہت درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی یہ عقیدہ گھڑنے کے بعد، اس لیول کا شرک کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم اپنے رب کی طرف پلٹتے ہو اور اس سے توبہ کرتے ہو، اس کی طرف رجوع کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ تو رحم کرنے والا ہے، وہ تو درگزر کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، وہ تو رحم کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول تھا۔ اس سے پہلے اور بھی بہت سارے رسول گزر چکے تھے۔ اس کی ماں ایک سچی صدیقہ عورت تھی اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو کس طرح ان کے سامنے حقیقت کی نشانیاں واضح کرتے ہیں، پھر دیکھو یہ کس طرح الٹے پھرے جاتے ہیں۔ تو بات یہاں پہ کیا ہو رہی ہے کہ ایک یہ ہے کہ معجزانہ پیدائش نے عیسیٰ علیہ السلام کو الوہیت میں شامل نہیں کر دیا، وہ صرف ایک انسان تھے جو ظاہر ہے کہ ایک عورت کے پیٹ سے پیدا ہوا، جس کا شجر نسب بھی موجود ہے، اس کا ایک انسانی جسم تھا، اس کی انسانی ضروریات تھیں، وہ سوتا تھا، وہ کھاتا تھا، وہ گرمی سردی محسوس کرتا تھا۔ تو پھر وہ الوہیت میں کون سی ایسی صفات تھیں جس کو دیکھ کے تم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ الوہیت میں شامل ہے؟ ان سے کہو کل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع واللہ هو السمیع العلیم، ان سے کہو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی پرستش کرتے ہو جو نہ تمہارے لیے نقصان کا اختیار رکھتا ہے نہ نفع کا؟ یعنی بات تو یہ ہے کہ یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ سے بھی کی ہے، کیونکہ وہ بھی شرک کیا کرتے تھے، آگے جا کے ہم مکی صورتوں میں پڑھیں گے۔ لیکن یہاں پہ کس کی بات ہو رہی ہے کہ تم نصارہ، تم نے اللہ کو چھوڑ کر عیسیٰ ابن مریم کو، وہ جو جس کی بشریت اوپر ثابت ہوئی ہے، اس کو تم نے الہ بنا دیا۔ تو تم رسول کو بھی الہ بنا لو گے تو ہوگا تو رہے گا تو وہ انسان ہی نا۔ تو جو انسان ہے وہ الہ کبھی نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی وہ کوئی کسی نفع اور نقصان کا اختیار رکھتا ہے انسانوں کے لیے۔ حالانکہ سب کی سننے والا اور سب کی جانے والا تو اللہ ہی ہے۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل، کہو اے اہل کتاب اپنے دین میں نہ حق غلو نہ کرو، اور غلو کا مطلب ہم پیچھے ڈسکس کر چکے ہیں، اور ان لوگوں کے تخیلات کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے خود گمراہ ہوئے اور بہتوں کو گمراہ کیا اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ وہ کون لوگ تھے؟ بیسیکلی جو تثلیث کا عقیدہ ان کے ہاں آیا تھا نا، وہ یونانی فلسفے سے متاثر ہو کر آیا تھا۔ کیونکہ جب ہم، جیسے فار ایگزامپل آج ہمارے اندر بہت سارے ایسے عقائد موجود ہیں جو ہمارے اسلامی عقائد نہیں ہیں، بیسیکلی وہ ہندو عقائد ہیں، اور اپنی رسومات کو ہی دیکھ لیں، یا بہت سارے مزید اور طرح کے بھی احکامات، وہ عقائد ہمیں اس طرح کے نظر آتے ہیں اپنی زندگیوں میں، اپنے معاشرے کے اندر۔ وہ اس لیے کہ ہم بہت ٹائم ہندوؤں کے ساتھ رہتے رہے، تو ان کی تہذیب کا کچھ اثر جو ہے وہ دوسری قوم پہ بھی آ جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے ان کے اوپر یونانی فلسفے کا جو اثر ہے وہ آ گیا تھا، اور یونانی فلسفے میں بھی تین گاڈز کا تصور تھا، تو اس کی وجہ سے انہوں نے بھی وہ تثلیث کا عقیدہ گھڑ لیا۔ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی، ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور زیادتیاں کرنے لگے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو برے افعال کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا۔ یعنی نہیں انہیں اس کا مطلب ہے نہیں انہیں منکر نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے کو غلط کرتا ہوا دیکھتے تھے لیکن منع نہیں کرتے تھے۔ ہوتا کیا ہے، کہانی کیسے شروع ہوتی ہے کہ ہر قوم کی کا جو بگاڑ ہوتا ہے نا، وہ کچھ لوگوں سے ہی شروع ہوتا ہے، کوئی گنتی کے دن یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ مٹھی بھر لوگ ہوتے ہیں جن سے شروع ہوتا ہے۔ اگر قوم کا اجتماعی ضمیر زندہ ہو تو وہ جو بگڑا ہوا ایک طبقہ ہوتا ہے نا، وہ ان کو دبا دیتا ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی طریقے سے ان کو دبا دیتا ہے اور برائی نہیں پھیلتی۔ یعنی قوم اگر بحثیت مجموعی ایک ضمیر رکھتی ہے اور وہ ضمیر زندہ ہے تو معاشرے میں بہت جلدی یہ جو بگاڑ ہے نا یہ نہیں پھیلتا۔ لیکن اگر قوم کے لوگ جو ہیں اپنے اجتماعی ضمیر کو ہی سلا دیں کہ نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، جو کوئی کرتا ہے کرتا رہے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، پھر غلط لوگوں کی ملامت تو نہیں ہوتی نا، بلکہ ان کو لوگ آزاد چھوڑ دیتے ہیں سوسائٹی میں جو چاہے وہ کرے، اور رفتہ رفتہ وہ خرابی جو پہلے کچھ لوگوں تک محدود تھی وہ اتنی پھیل جاتی ہے کہ پوری قوم اس برائی کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو بنی اسرائیل میں بھی ایسے ہی ہوا کہ چند لوگوں سے یہ بگاڑ پھیلنا شروع ہوا اور آخرکار ہر جگہ ہی پھیل گیا۔ وہ کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو برے افعال کے ارتکاب سے روکتے نہیں تھے، اور اس میں ایک چیز ہم نے وہ سبت کا واقعہ بھی پڑھا تھا، برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا۔ اور دیکھیں آج ہم کیا ایسا نہیں کر رہے؟ کیا یہ ہمارے لیے آئینہ نہیں ہے؟ کیا ہم کسی کو برا کرتے دیکھتے ہیں تو روکتے ہیں اس کو؟ اور کیا ہمارا اجتماعی ضمیر زندہ ہے؟ یہ ساری وہ باتیں ہیں جو قرآن ہم سے، یہ وہ سارے سوال ہیں جو قرآن ہم سے پوچھتا ہے۔ آج تم ان میں بکثرت ایسے لوگ دیکھتے ہو جو کفار کی حمایت اور رفاقت کرتے ہیں، بالکل وہ کہتے ہیں نا
ایک ریئلٹی چیک ہمارے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا کہ آج سب مسلمان آپس میں ایک ہیں نہیں، الگ الگ روش ہم نے اپنائی ہوئی ہے۔ ہم بھی آپ دیکھیں کہ مسلمان ممالک پہ ٹرسٹ نہیں کرتے، غیر مسلم ممالک پر مدد کے لیے، ان کی حمایت کے لیے ہم ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں۔ اگر ہمیں ان کی مدد یا حمایت یا تائید حاصل ہو جائے تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن کسی مسلمان ملک کی مدد ہمیں نہیں چاہیے۔ پڑوسیوں کے ساتھ جو مسلمان ملک ہیں ان کے ساتھ ہم جھگڑے کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ نہیں ہم اتحاد قائم کرنے کی کوشش کرتے جو ہمیں کرنا چاہیے تاکہ ہم ایک اسٹرینتھ بنے، لیکن نہیں، وہاں سے کر رہے ہوتے ہیں۔ ابھی آپ کو پتا ہے یو ایس اے کا الیکشن ہوا، وہ جو بھی بندہ ان کا وزیر اعظم بنا وہ آئے گا، وہ کیا کرے گا، وہ پاکستانی پالیٹکس میں کیا کرے گا، وہ ہماری اکانومی کے ساتھ کیا کرے گا، یہی بحث چل رہی تھی اس پورے سوشل میڈیا کے اوپر۔ یقیناً بہت برا انجام ہے جس کی تیاری ان کے نفسوں نے ان کے لیے کی ہے، اللہ ان پر غضبناک ہو گیا، وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ اگر فی الواقعہ یہ لوگ اللہ اور پیغمبر اور اس چیز کے ماننے والے ہوتے جو پیغمبر پر نازل ہوئی تھی، کون سی کتاب، اور کافروں کو اپنا رفیق نہ بناتے، تو پھر کیا یہ اچھا ہوتا نا ان کے لیے؟ مگر ان میں سے تو بیشتر لوگ اللہ کی اطاعت سے نکل چکے ہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسَ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، تم اہل ایمان کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے۔ آج بھی یہ سچویشن نہیں ہے؟ مشرکین کون ہیں؟ جو شرک کرنے والے ہوتے ہیں اور آپس میں دوست ہیں، ٹھیک ہے، آپس میں دوست ہیں۔ ہمارے پڑوسی ملک کو دیکھ لیں، اور اسرائیل جو جو یہودی ملک ہیں، دیکھ لیں کیسی دوستی آپس میں۔ لیکن اہل ایمان کی جب عداوت ہے تو اس میں بڑے سخت ہیں، اور ایمان لانے والوں کے لیے دوستی میں قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں، قالوا انا نصارہ، جنہوں نے کہا۔ اس بات پہ ہم نے یہ نوٹ کر لینی یہ بات کہ انہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں، اپنے منہ سے کہا کہ کون سے نصارہ ہیں، انشاءاللہ کل ڈسکس کریں گے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ ان میں عبادت گزار عالم اور تارک الدنیا فقیر پائے جاتے ہیں، اور ان میں غرور نفس نہیں ہے۔ یعنی یہ جو نصارہ کی بات ہو رہی ہے کہ یہ لوگ مسلمانوں سے اس لیے قریب ہیں کہ ان کے دلوں میں بیسیکلی اللہ کا خوف ہے، اور یہ اللہ کے سامنے عاجزی دکھاتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ مسلمانوں سے اگر کوئی دوستی میں قریب ہوگا اہل ایمان کے ساتھ، تو وہ نصارہ ہو سکتے ہیں، وہ یہودی کبھی نہیں ہو سکتے، اللہ نے یہ ہمیں بتا دیا ہے، وہ مشرک کبھی نہیں ہو سکتے، لیکن ان کا چانس ہے کہ یہ ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ کون سے نصارہ ہوں گے یہ بھی ہمیں انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ تو ہمارا پارہ الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھیں، اسی کو قانون مانیں، اور اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنا شروع کریں۔ اگر ہم اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنا شروع کریں گے تو انڈیویجول لیول سے فیملی لیول پہ بات جائے گی، اور فیملی سے پھر معاشرے میں بھی بات جائے گی۔ اور ہمیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں، وہ ظالم ہیں، اور وہ فاسق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کافروں، ظالموں اور فاسقوں میں شامل نہ کرے، اور ہمیں شعور عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ آمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔